अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियासत में बड़ी तेज़ी आ रही है और ये बात अब हमें मानने पड़ेगी कि आइंदा चंद हफ्ते जो हैं ये इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं कि फ़ैसला कुन होंगे कि उसमें मुल्क की सियासत का आइंदा रुख क्या होगा, इस बात का तयन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हम बात करने लगे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून, जिसके अंदर इन दिनों आजकल कुछ मीटिंग्स चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है एक एक्टिविटी है और रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं। नवाज शरीफ बराह रास्त लंदन से उन मीटिंग से एड्रेस कर रहे हैं। ये बातें जो हैं ये इतनी मामूली नहीं हैं। उनका नवाज शरीफ का इस तरह से मुतहर्रक हो जाना ये एक गैर मामूली काम है। जो लंदन से बराह रास्त वो मीटिंग्स को प्रेजाइड कर रहे हैं, वहाँ से ख़िताब कर रहे हैं और नई पार्टी लाइन दे रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो नई पार्टी लाइन क्या दे रहे हैं और वो पार्टी लाइन जो है मतलब उसकी नोयत क्या है। मुझे इस बात पे ज़्यादा दिलचस्पी है और आज के व्लॉग में मैं एक इम्पोर्टेंट बात भी आपसे मैं शेयर करूँगा और वो इसी चीज़ को जो है वो उसके अंदर मुझे उसमें वज़न नज़र आया है। इसी तनाजुर में जब देखा तो वज़न नज़र आया है। तो ये तमाम बातें अपनी जगह पर और इम्पॉर्टेंट ख़बरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जो है वो ज़रूर दबाएं। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल जारी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उसमें मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो जो बातें कही जाती थीं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने छोटे भाई पर बहुत एतमाद करते हैं और ये बहुत ख़बरें आती थीं कि शहबाज शरीफ को गो हेड दे दिया, वो उनकी गुफ्तगू शुरू हो गई मुख्तदर हलकों के साथ और वो ये हो गया और वो हो गया। मुझे कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं आया कि मियां नवाज शरीफ पार्टी क़यादत से कभी किसी तौर दस्तबरदार हो सकते हैं या सियासत किसी और के हवाले कर सकते हैं। ये मैं तो आज तक मैंने कभी नहीं माना और अब जो पिछले 2 दिन से जो इतलात हैं उसमें तो ये मेरा इसके ऊपर और मेरा पुख्ता यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ गिव अप करने वालों में से नहीं है। और ये एक बात जो है ये बड़ी मैं समझता हूँ कि गैर मामूली है कि एक आदमी जो 70 प्लस है, वैसे तो 70 प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वो बड़े खड़के दड़के से दंदनाते फिरते हैं और उनकी हेल्थ देखने वाली है, लेकिन नवाज शरीफ जो कि एक बीमार आदमी है और मल्टीपल उनकी बीमारियां हैं, हॉस्पिटलाइज रहे हैं, जेल में रहे हैं, इसके बावजूद उनकी जो डिटर्मिनेशन है इस वक्त वो मैं ये समझता हूँ कि गैर मामूली है। इस डिटर्मिनेशन के पीछे क्या कुछ है ये एक अलग बात है, अलग कहानी है कि उसके पीछे उनकी एक जो वो बाहर चले गए हैं, एक तो वो बात है कि वो बाहर जाकर उन्होंने जिस तरह से अपने आप को यहाँ की सख्तियों से बचा लिया, जो इससे पहले मतलब अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुवाजना करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को के पास ये ऑप्शन नहीं था। तो ये नवाज शरीफ का फ़ैसला, ये तारीख फ़ैसला करेगी इस चीज़ का कि उनका ये डिसीजन जो है कि अपने आप को यहाँ से निकाल लें, ये एक अलग बहस है कि वो किस तरह से फ़ायदा मंद रहा, मुल्क की सियासत के लिए कितना फ़ायदा मंद है, उनकी अपनी सियासी बका के लिए कितना फ़ायदा मंद है। लेकिन बहरहाल वो ये है कि नवाज शरीफ का जो सियासी तौर पर एक एनर्जी लेवल है, उनका पॉलिटिकल एनर्जी लेवल वो बड़ा हाई है। ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है और वो चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उसके पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा है, एक तो ये भी है जिसका मैं हमेशा से एक मैं यकीन रहा है कि नवाज शरीफ के जो मुल्क के अंदर एक तो सियासी रूट्स हैं ही, तो मुल्क के बाहर भी जो सियासी रूट्स हैं इस पर एक अलग से भी बात की जा सकती है कि वो उनका जो एरिया है वो कितना स्ट्रांग है। तो नवाज शरीफ जो है वो वापस आए उस बात पर कि नवाज शरीफ गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब ये बात जो है इसके मज़ीद कुछ शवाहिद सामने आए हैं कि जो एक बात कही जा रही थी कि वो वापस आने का सोच रहे हैं। मैंने खुद उनके मैसेजेस देखे हैं मुख्तलिफ लीडर्स के पास कि जिसमें उन्होंने ये राय मांगी है कि मुझे वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और मुझे वापस आना चाहिए तो इसमें आपकी राय क्या है कि मुल्क के जो हालात हैं मैं उस पर देख रहा हूँ कि ऐसी सूरत में मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि अपने अवाम के अंदर होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस सूरत हाल में मुख्तलिफ लोगों ने राय भेजी है कि आप अगर आना चाहें तो किस सूरत हाल में किन हालात के तहत आएँ। तो एक तो
بات یہ ہے. اب اگر اس بات کو لے کر دیکھیں کہ یہ پچھلے 4 دن کی جو میٹنگز 3-4 دن سے جو میٹنگز چل رہی ہیں وہ کیا ہیں, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مسلم لیگ نون جو پچھلے 3 سال سے بہت زیادہ ایک دباؤ کا شکار ہے, اس کو کس طرح سے باہر لایا جائے اور ایک ایکٹیو رول جو ہے اس کے اندر دیا جائے. تو یہ ایک جو ہے ان کا جو سٹائل ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے, یہ تو بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہونے والا ہے. نواز شریف کے بارے میں جب وہ جیل میں تھے تو ایک مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر جو ان سے بڑے فریکوینٹ تھے ان کے ساتھ ملاقات میں, وہ مل کے آئے تو میری ان سے بات ہوئی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں آپ نے کیا آبزرو کیا. انہوں نے کہا کہ زیادہ بولتے نہیں ہیں, بات نہیں زیادہ کرتے, اور جو ایک بات جو تھی جس پہ مجھے بہت زیادہ فیل ہوا بقول ان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں جن پر نواز شریف اپنی گفتگو کے دوران بہت زیادہ افسوس کا اور ملال کا اظہار کرتے ہیں. وہ کیا تھی؟ وہ ایک یہ تھی جب جیل میں تھے, ایک یہ تھی کہ میں یہاں پر تھا اور میری بیوی لندن میں آخری سانسیں لے کر اس دنیا سے چلی گئی, تو میں اپنی بیگم کے پاس وہ جب وفات پا رہی تھی, جب رحلت کر رہی تھیں, جب اس دنیا سے جا رہی تھیں, تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے تھے کہ میں اس وقت اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں تھا. نمبر 1, ایک یہ بڑا دکھ تھا انہیں. دوسرا بڑا دکھ کیا تھا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا بڑا دکھ یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جیل میں تھے, تو اس وقت جب جیل میں ہو انسان تو یہ چیزیں زیادہ فیل ہوتی ہیں. دوسرا بڑا دکھ یہ تھا کہ میں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تھا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ یہاں پر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہونا چاہیے, بہت بڑی تعداد میں لوگ ہونے چاہیے, اور وہ ایئرپورٹ پر لوگ آنے چاہیے. لیکن ہوا کیا, یہ سب کے سامنے ہے. شہباز شریف, نواز شریف کی کال پر شہباز شریف یہاں سارے ارینجمنٹ کر رہے تھے, کال نواز شریف کی تھی, اور ہزاروں کی تعداد میں, محتاط انداز میں بھی ہم کر لیں, نہ لاکھوں کی بات کریں تو لاکھ کے قریب 70-80 ہزار بندہ, میں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا, آن گراؤنڈ اس کو دیکھا, بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. اور اگر وہ مومنٹم برقرار رہتا تو اس میں اور بھی تعداد بڑھ جانی تھی. یہ لاہور شہر کا ایک ایسے سمجھے کہ ایک اس کا ایک مزاج ہے کہ جب ایک پروسیشن چلتا ہے تو جس تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنے حتمی نقطے تک پہنچتا ہے تو اس وقت تک ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کا معاملہ تھا تو نواز شریف جب ماڈل ٹاؤن سے چلے تو 500-700 لوگ تھے, لیکن جب وہ داتا دربار تک پہنچے تو وہ ہزاروں میں جا چکے تھے, اور شاہدرہ جب پہنچے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. تو یہ ایک مومنٹم بنتا ہے. جب شہباز شریف بھاٹی میں تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, لیکن وہ نہر سے آگے نہیں گئے, اور یہ نواز شریف کو ملال رہا, ہمیشہ تک ہے اور آج بھی ہے, کہ اگر وہ پورے کا پورا جو جلوس تھا, پروسیشن تھا, لوگ اتنی بڑی تعداد میں جب ایئرپورٹ پہنچ جاتے تو نواز شریف کے ساتھ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ یہ نہ ہوتی, نواز شریف کے کیسز کی فیٹ یہ نہ ہوتی, کیونکہ بلا شبہ سڑکوں پر جو عوامی حمایت ہوتی ہے وہ یہ تمام مقدمات جو ہیں اور جتنے بھی حکومتی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ تھی, اور یہ نواز شریف کو ہمیشہ یہ اس کا ایک ملال رہا ہے کہ یہ شہباز شریف نے ایسا ڈیسیجن آخر کیوں کیا کہ وہ واپس چلے گئے اور ایئرپورٹ تک نہیں پہنچے. اب جو ایکسرسائز ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر, اور جس میں اب تک یہ کافی باتیں سامنے بھی آ چکی ہیں, باہر آ چکی ہیں, کہ نواز شریف نے پارٹی سے کہا ہے کہ یونین کونسل لیول پر پارٹی کارکنوں کے گروپس جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں, اور یہ انہوں نے جو ایک فگر تعداد جو ہے تیار کی ہے, کیلکولیشن جو کی ہے, وہ لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں کہ جو پارٹی ورکرز, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 35 ایئرز سے کم کے ینگسٹرز, ینگ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے. سو ایک الگ ایک پارٹی کا ایک گروپ سمجھے کہ ایک تشکیل دیا جا رہا ہے. اور یہ کس لیے تشکیل دیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف اس میں میں تو بہت کلیئر ہوں, 2 چیزیں ہیں آگے ٹارگٹ جو ہیں جو اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ لانگ مارچ, تو وہ لانگ مارچ جو ہے اسے کامیاب بنانے کے لیے ایک تو یہ اسٹرینتھ جو ہے یہ استعمال. دوسری بات یہ کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو ان کی واپسی کے لیے یہ ایک اتنا بڑا ایک جو ہے نوجوانوں کا ایک چنک جو ہے ایک دستہ تیار کیا جائے کہ جو براہ راست نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. نواز شریف نے کہا کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ میں براہ راست ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گا,
سو گویا درمیان میں سے نواز شریف نے وہ تنظیم نکال دی. ہمیں کھلے لفظوں میں بات کرنی چاہیے کہ نواز شریف نے وہ تنظیم نکال دی جس کے صدر شہباز شریف ہیں. اب وہ پارٹی ورکرز نواز شریف لندن میں اور نیچے پارٹی ورکر, یہ دو لیول پر وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اپنے جو فیلڈ میں جو ان کا گراس روٹ لیول پر جو ورکر ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ نواز شریف رابطے میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اگر وہ جانا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے ورکر کے ساتھ رابطے میں جانا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ تنظیم ہے اس کے اوپر کیا ان کا عدم اعتماد ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک تو یہ بات کرنے والوں کو میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ چیزیں شہباز شریف کے حوالے کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. وہ پارٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, وہ اپنی جو سیاسی بارگیننگ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, وہ مستقبل کی سیاست اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, اور اس کے علاوہ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ بات طے شدہ ہے. اور ایسا اقتدار جس میں نواز شریف خود نہ ہو وہ مسلم لیگ نون نہیں لے گی. میرا تو یہ ماننا ہے. کل کی کیا بات ہو یہ ایک الگ بات ہے. اچھا, ایک اور بات جو امپورٹنٹ جو بات جو میں نے سٹارٹ پہ کہی کہ میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ جو مجھے جو معلوم ہوا بہت سے امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر کے وہ یہ ہے کہ اکتوبر انتہائی اہم ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, اور اسی اکتوبر کے اندر کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. مثلاً اس میں ایک تو یہ ہے کہ لانگ مارچ جو میں نے پہلے کہا وہ تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے آنے والے دن, اور اس میں ممکن ہے یہ اکتوبر سے پہلے ہی یہ کچھ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں. لیکن اکتوبر میں یہ ممکن ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کیس کے حوالے سے یہ سامنے چیز آئے اور کوئی پی ٹی آئی جو الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے وہ سامنے آئے. اگر وہ الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آتی ہے تو وہ ایک بڑے کرائسس کو جنم دے سکتی ہے, کیونکہ اس الیکشن کمیشن ہم ازمپشن پہ بات کر لیتے ہیں مفروضے کے طور پر کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف اگر وہ فیصلہ آتا ہے تو اس کا نتائج کیا ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں تمام جو ہاؤس ہے وہ اور کچھ نہیں تو ایک دم سے ایک انڈیپینڈنٹ ہاؤس بن سکتا ہے جو ماہرین کہتے ہیں. تو باقی یہ تو اس کو ان ڈیپتھ اگر دیکھا جائے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں تو یہ ایک الگ ایک چیپٹر ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھیں گے. تو اگر الیکشن کمیشن کا یہ ڈیسیژن آتا ہے تو اس کے بعد جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بحرانی کیفیت بہترین ہوتی ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں, اور خاص طور پر پاکستان کے اندر, کہ یہ بحرانی کیفیت جب ہو تو اس وقت آپ سٹرائک کریں. پولیٹیکل سٹرائک کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے وہ. تو نواز شریف اس قسم کے آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, اور اگر کوئی ایسا ڈیسیژن آتا ہے تو ایسے موقع پر وہ وطن واپسی کی ٹائمنگ جو ہے ان کے لیے بہت سود مند ہو سکتی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں, یہ میں مزید آپ سے کچھ ڈسکس کروں گا کہ یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس وقت کیا کر رہے ہیں, اور کچھ رہنما ہیں جنہیں کچھ ڈیوٹیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. چند لوگ ویسے اس اکتوبر میں ہی میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے شاہد خاقان عباسی ہیں, اس کے علاوہ امیر مقام ہے, رانا تنویر ہیں, یہ لوگ میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے لندن جا رہے ہیں. تو ہم نے جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بڑی کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی ایسا اجلاس نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ چونکہ کرونا کی پابندیاں ختم ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. یہ معمول کی ایک ان کے ساتھ گپ شپ ہوگی. کوئی بڑا ہاؤس نہیں سجنے جا رہا, کہا یہی گیا ہے کہ کوئی بڑی میٹنگ باقاعدہ میٹنگ نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہ ایک جو درمیان میں کرونا کی وجہ سے ایک بریک تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور یہ لوگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی تیز ہو رہی ہے, وہ جو نئی فورس بنائی جا رہی ہے, نئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں, نواز شریف کا رابطہ ٹیلی فونکلی بڑھایا جا رہا ہے, نواز شریف کا گروپ بنا کر کارکنوں کے ساتھ انہیں ڈائریکٹ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی واپسی اور الیکشن کی تیاری, یہ دو ایجنڈے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے. الیکشن کی تیاری کے حوالے سے مزید کیا کام ہو رہا ہے یہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.